बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी खबर और खुशखबरी आप तमाम लोगों के लिए कि अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग को मुबारक हो कि बजट 2021 भी आ गया, बजट 2021 पास भी हो गया। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तकरीर भी हो गई, इसलिए इन दोनों चीज़ों की मुबारकबाद दे रही हूँ क्योंकि पूरे सेशन के अंदर जितनी गर्मा गर्मी, जितनी ह्यू एंड क्राई हमने देखी, लग नहीं रहा था कि अनकरीब हम इस तरह का कोई रिजल्ट देखने वाले हैं, एंड दैट टू सो पीसफुली। इसलिए क्योंकि आज की बड़ी खबर ये थी कि इमरान खान जो हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तकरीर बगैर किसी शोर शराबे, बगैर किसी इंटरप्शन के, बगैर किसी चू चरा के मुकम्मल हुई। और ऑपोजिशन जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद थी, 90+ उनका नंबर था, वो आराम से बैठ करके जैसे होना चाहिए एज पर द रूल एंड एज पर द प्रोटोकॉल, उन्होंने मोहतरम प्राइम मिनिस्टर की ना सिर्फ तकरीर बगैर खलल के होने दी, सुनी, और तमाम तर जो नाजरीन हैं उन्होंने बगैर किसी हिंड्रेंस के वो तकरीर देखी भी। वो बजट भी मंजूर हो गया, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी हो गई हैं। एक और बड़ी खबर इस पूरे सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मुत्तहिदा ऑपोजिशन का एक यूनिट है, वो बिलावल भुट्टो की हर चीज़, हर बयान, हर तकरीर हेडलाइन का हिस्सा बनती रही इस पूरे अरसे में। लेकिन पीएमएलएन की हेडलाइंस हम नहीं देख पाए। पीएमएलएन इस पूरे सिनेरियो में कहाँ खड़ी है, उसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब, वाइस प्रेसिडेंट भी है पीएमएलएन के और वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। आज मैंने अपना इब्तिदाइया छोटा रखा क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त आपको सुनना चाह रही थी। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पार्लियामान में भी आप लोग को ज़्यादा सुनने का वक्त नहीं मिला, एक्सेप्ट फॉर शहबाज शरीफ साहब, जिनकी तकरीर कोई 2-2.5 घंटे पर मौजूद थी। शाहिद साहब, आज आप जब इमरान खान साहब की तकरीर हो रही थी, आप पार्लियामान में मौजूद नहीं थे, आपके अलावा एहसन इकबाल साहब भी नहीं थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी नहीं थे। आपकी जो मौजूदगी है वो आपकी मर्जी की वजह से नहीं हुई, या ये उस डील का, उस गुफ्तो शनीद का रिजल्ट थी जो कि बार बार स्पीकर के चैम्बर में जाकर के अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से की जा रही थी कि जी इमरान खान साहब की तकरीर जो है वो बहुत पुरअमन माहौल में होगी? देखिए, मैं वज़ीर साहब की तकरीरें सुनने पे वक्त ज़ाया नहीं करता। ये मेरा पहले दिन का असूल है, क्योंकि कोई मकसद की बात उनमें होती नहीं है, तो इसलिए मेरे पास और बेहतर चीज़ें करने को होती हैं। जो तकरीर होती है पार्लियामान में उसको सुनना चाहिए, और जो तकरीर करने वाला है उस पर लाजिम होता है कि पार्लियामानी आदाब को मलूज़े खातिर रखे, और स्पीकर का काम होता है कि अगर कोई उन आदाब से तजावुज़ करे तो उसकी स्पीच को रोके और उसको तंबीह करे। ये तरीका होता है पार्लियामान का। ये बदनसीबी से 3 साल में नहीं हो सका, तो आज स्पीकर साहब को हमने यही कहा था कि अगर आप तकरीर को पार्लियामानी और अखलाकी आदाब के अंदर रख सकते हैं तो कोई वहाँ पर तनकीद या कोई मुजाहरा नहीं होगा। तो दो इज़्ज़त लो की बुनियाद पर ये तकारीर होती हैं। तो अगर आप किसी पर बेजा ज़ाती तनकीद करेंगे, धमकियां देंगे, गालियां निकालेंगे, तो फिर वहाँ पर कोई ऐसी तवक्को ना रखें कि आपका भी लिहाज किया जाएगा। तो आज उनको बात समझ आ गई और वो हो गया। यही पार्लियामान के आदाब मैं 34 साल से देख रहा हूँ, लेकिन ये 3 सालों में इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से माहौल ख़राब होता है। और आपके सामने लीडर्स अपोजिशन तकरीर कर रहे हैं और हुकूमती वज़रा और MNA हमलावर हो रहे हैं और स्पीकर साहब खामोश बैठे हैं। तो ये पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलती। अब उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई है, लेकिन मुझे आपसे एक चीज़, अगला सवाल रखने से पहले ये बता दें शायद साहब, आपने आज की इमरान खान साहब की तकरीर सुनी है? नहीं, मैंने नहीं सुनी। चले मैं आपको फिर बता देती हूँ, थोड़ा सा लंबा सवाल होगा लेकिन सुन लीजिएगा। आज उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात के लिए बगैर कोई इफ एंड बट्स ऑपोजिशन को दावत दी है कि हम ई वोटिंग की तरफ जाना चाहते हैं। सर, आप उनकी दावत कबूल करेंगे? दावत में इफ एंड बट नहीं होते, और दावत एक बिल को बुलडोज करने के बाद नहीं होती, और दावत एक नियति पर मबनी होनी चाहिए। नियत का इजहार आपके अमल में होता है। इंतखाबी इस्लाहात का ये पहला मौका नहीं है पाकिस्तान में। आखिरी इंतखाबी इस्लाहात 2017 के आखिर में हुई थी, जिस पर तकरीबन 1.5-2 साल का अरसा लगा था। सैकड़ों मीटिंग्स हुई थी, और जो कमेटी बनी थी उसमें हुकूमत अकलियत में थी, ताकि वहाँ पर कंसेंसस से बात हो सके। हुकूमत अक्सरियत में नहीं होती कि कमेटी को बुलडोज कर ले।
تو کنسنسس سے انتخابی اصلاحات ہوتی ہیں کیونکہ یہ مستقل ہوتی ہیں. کل یہ نہ ہو کہ جو دوسری حکومت آئے وہ بھی نئی انتخابی اصلاحات بدلنا شروع کر دے اور نظام درم برم ہو جائے. پاکستان کا مسئلہ صرف انتخابی اصلاحات کا نہیں ہے. پاکستان میں الیکشن چوری ہوتا ہے, چوری کو روکنے کی ضرورت ہے. اس پر اگر آپ نے انتخابات, یہ انتخابی مراحل, یہ انتخابی نظام کی اصلاح کرنی ہے تو آپ نے اس الیکشن کو, اس چوری کو روکنا ہوگا. بالکل اس چوری کو روکنا ہوگا, لیکن کیسے روکیں گے؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ بجٹ منظور کرانے میں شاہد صاحب دھاندلی ہو گئی. اوکے, بجٹ منظور کرانے میں شاہد صاحب دھاندلی ہو گئی. بلاول بھٹو, ہاں جی 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 بولیے 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 بولیے. جی, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ چوری کیوں ہوئی, کس نے کی اور کیسے کی. یہ بنیادی بات ہوتی ہے. جب الیکشن چوری کیوں کیے جاتے ہیں, کیسے کیے جاتے ہیں, کس کو فائدہ دینے کے لیے کیے جاتے ہیں. جب آپ یہ چیزیں اسٹیبلش کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. اور کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو ہمارے ملک کے بہت سے مسائل ہیں اور ان مسائل کی بنیاد جمہوریت کی نفی میں ہے. جب آپ انتخابی عمل کے اندر انٹرفیئر کریں گے, الیکشن چوری کریں گے, تو آپ ملک کے آئین توڑ رہے ہیں, آپ ملک میں جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں, آپ ملک میں ترقی کی نفی کر رہے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہوتی, ہم بڑا لائٹلی دے لیتے ہیں. جو ڈسکا میں 20 ریٹرننگ افسر چوری ہو گئے جی, ووٹوں سمیت 20 افسر غائب ہو گئے, کوئی بات نہیں, بڑی معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے. ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اتنی یہ بنیاد ہے ملک کے مسائل کی. آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ 20 افسر کون چوری کر کے لے گیا تھا. تو جب آپ اس عمل کو نہیں روک پائیں گے, اس بنیاد کو جو خرابی کی بنیاد ہے, تو آپ کا معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. آپ سے سنا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کہ وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر آئے تھے عمران خان صاحب ایک انٹرویو میں, جو کہ ٹرینڈ بھی کر رہا تھا, اگر عمران خان صاحب وہی بات پارلیمان میں کر دیں تو پھر آپ مانیں گے. آج کیونکہ آپ نے تقریر سنی نہیں, لیکن پھر بھی آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ آج انہوں نے مشرف دور میں امریکہ کا ساتھ دینے والی بات کو, اس پالیسی کے اوپر تنقید بھی کی. انہوں نے یہ پلان بھی اپنا واضح کر دیا کہ بھائی وہ افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ امن کے لیے امریکہ کا ساتھ تو دے سکتے ہیں لیکن کسی ایجنڈے کا حصہ نہیں بن سکتے. اس پالیسی کے اوپر آپ پرائم منسٹر کی تعریف کریں گے, اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے تنقید کی ماضی کی غلطیوں پر؟ جی, پالیسی ایک ملک اپنے لیے بناتا ہے, دوسروں کے لیے نہیں بناتا. تو پاکستان کی ہمیشہ پالیسی خود مختاری کی رہی ہے. ہم اس پر عمل نہیں کر پائے اور ہم نے ہمیشہ مار کھائی ہے. تو اگر کسی نے اڈے مانگے ہیں تو آ کر پارلیمان میں بتا دیں کس نے اڈے مانگے تھے, کب مانگے تھے, کیسے مانگے تھے, اور آپ نے کیا جواب دیا ہے. افغانستان پر کل اللہ کرے کہ اخباری خبروں کے علاوہ بھی سیکیورٹی بریفنگ ہو رہی ہے, اخباری خبروں کے علاوہ بھی وہاں پالیسی پتہ چلے کہ پاکستان کی پالیسی افغانستان کے بارے میں ہے کیا. پاکستان کی پالیسی, امریکہ کی پالیسی کی فکر مت کریں. امریکہ نے جو کرنا ہے وہ کرے گا. اگر آپ سے مدد مانگی تو وہ آپ کی پالیسی کے اندر اس کا جواب ہونا چاہیے کہ ہم کیا مدد کریں گے یا نہیں کریں گے, یا کریں گے تو کیسے کریں گے. کیا ہم افغانستان کو ایک خود مختار ملک سمجھتے ہیں؟ کیا ہم افغانستان کے اندر مداخلت تو نہیں کریں گے؟ کیا ہم وہاں فریق تو نہیں بنیں گے؟ یہ پالیسی کا حصہ ہوتا ہے. انہوں نے آج پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ افغانستان ہمارا بھائی ملک ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھائی ان کے اوپر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی طالبان کو آن ٹیبل آن بورڈ ہمارے ساتھ لے کر آئیں, لیکن انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم کیسے لا سکتے ہیں. دس ہیپنڈ ان دی فلور آف دا ہاؤس. پارلیمان کو اعتماد میں لے کے پارلیمان کے سامنے آج کی تقریر میں انہوں نے یہ بات کی. اس کے اوپر آپ اپریشیٹ کریں گے؟ کیا کون کہہ رہا ہے ان سے کہ افغانستان کو ٹیبل پر لے کر آئیں؟ کیا ہماری امریکہ نے ان کو کہا ہے, ہماری کیپیبلٹی ہے کہ ہم افغانستان ایز پر پرائم منسٹر امریکہ نے کہا ان کو. امریکہ نے کہا ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں لا سکتے. جی نہیں, یہ بھی کہہ دیا تو یہ بھی ٹھیک ہے. آگے کیا ہوگا؟ یہ میں بھی آپ کو بتا دوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو یہ تو اپریشیٹ کرنے والی بات نہیں ہے شاہد خاقان عباسی صاحب؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں جی. میں نے آپ کو بتایا نا یہ نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, پچھلے 20 سال سے یہی بات ہو رہی ہے. آل رائٹ. عباس صاحب, پی ایم ایل این کا گراف جو ہے وہ بہت بلند تھا
اور نیریٹو بھی بہت زیادہ سیل ہو رہا تھا. پھر دھیرے 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 ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا گراف اوپر ہوتا چلا گیا. اب وقت کم ہوتا ہے ورنہ میں آپ کو بہت سی اس کی ایگزامپلس دے سکتی ہوں کہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں پاکستان تحریک انصاف کو فتح در فتح نصیب ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پی ایم ایل این, میں پوری اپوزیشن کی بات نہیں کر رہی, میں صرف پی ایم ایل این کی بات کر رہی ہوں, اس کا گراف پاپولیرٹی میں نیچے آیا. کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, پاپولیرٹی کا گراف تو الیکشن میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے نا. پارلیمنٹری نظام میں ہمیشہ حکومت کی اکثریت ہوتی ہے, حکومت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. اگر نہ ہو سکے تو وہ حکومت نہیں رہتی. تو جو سیاسی جو عوام کے اندر مقبولیت یا غیر مقبولیت ہوتی ہے اس کا اظہار الیکشن میں ہوتا ہے. تو جب الیکشن میں جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. آپ سڑک پہ چلے جائیں, لوگوں سے پوچھ لیں وہ کیا سمجھتے ہیں, میرا خیال ہے وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں, آپ جس طرح کے الیکشن کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں بالکل اس چیز کو مانتی ہوں کہ الیکشن ایک پیرامیٹر ہے ہمارے ملک کے اندر یہ جاننے کے لیے کہ کون سی پارٹی کہاں کھڑی ہے. لیکن اگر پچھلا الیکشن دھاندلی زدہ ہے, عمران خان صاحب سلیکٹڈ ہو کے آئے ہیں, آپ جیسے نڈر, بے باک, ایکسپیرینس پالیٹیشین بلاول بھٹو, پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جو اپوزیشن ہے, اگر وہ مل کر کے اس بجٹ کو نہیں روک پائے تو آپ آنے والے دنوں میں, آنے والے الیکشنز میں دھاندلی کو کیسے روک پائیں گے؟ پھر الیکشن کیسے ہوا بیرومیٹر؟ بجٹ کی دھاندلی کو نہیں روک پائے, آنے والے دنوں میں الیکشنز کی دھاندلی کو نہیں روک پائیں گے, تو پھر بیرومیٹر تو ٹھیک نہیں ہوا نا کہ جو الیکشن میں جیتے گا وہی پاپولر اور اسی کے پاس صحیح پاور ہے. محترمہ, یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ایک بنیادی خامی ہے اس بات میں, اور وہ یہ ہے کہ بجٹ ہمیشہ حکومت اپروو کرواتی ہے. ہمیشہ پاکستان میں بجٹ اپروو ہوا ہے. کسی بھی پارلیمانی حکومت میں چونکہ وہ عددی اکثریت کی بنیاد پہ ہوتا ہے, ہمیشہ بجٹ منظور ہوتا ہے, ورنہ حکومت نہیں رہتی. تو ایک صرف پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ 1986 میں جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ کی حکومت تھی جنیڈو صاحب کی, ان کی پارلیمانی پارٹی نے بجٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا. وہ ہاؤس میں نہیں آ سکا تھا اور پھر ایک نیا بجٹ ریوائز کر کے پیش کیا گیا. تو اس لیے ہمیشہ ہی بجٹ منظور ہوتا ہے. اس کے اندر کیا آپ خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, حکومت کتنے دباؤ میں آتی ہے اس کو بدلنے میں, یہ آپ کی کامیابی ہوتی ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو عوام پر انٹرنیٹ میں اور یہ فونوں میں یہ ٹیکس لگائے جا رہے تھے وہ بھی ختم ہوئے, دیگر ٹیکسوں میں بھی کمی ہوئی, اصلاح ہوئی. ابھی بھی ہم نے جو خامیاں بتائی ہیں جس کو حکومت نے قبول نہیں کیا, اگر ان کی اصلاح نہ کی گئی تو بے پناہ مشکلات پاکستان کے لیے بھی ہیں اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی ہیں. منظور کروا لیا, وہی بھگتیں گے, عوام بھگتیں گے اور حکومت کو جواب دہ ہونا پڑے گا الیکشن کے اندر. یہ پارلیمانی نظام میں یہی نظام ہوتا ہے, کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوتا. تو سر پھر جیسے شہباز شریف صاحب نے بڑی بڑکیں آ کے لگائی تھی کہ ہم اس بجٹ کے اگین سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے, تو پھر سر برقیں تھوڑی کم لگا لیتے, عوام کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. اور اگر کچھ آؤٹ آف دا باکس نہیں ہو رہا اور اگر رن آف دا مل ہی چل رہا ہے, اپوزیشن بھی ویسے رن آف دا مل چل رہی ہے, حکومت بھی رن آف دا مل چل رہی ہے, تو پھر تو اگلے الیکشن کا انتظار کرنا ہے. پھر ہم کہے اس چیز کی امید لگائیں کہ اپوزیشن ایک ٹف ٹائم دے گی اس موجودہ حکومت کو, یا عمران خان صاحب کہیں جا رہے ہیں یا کہیں چلے جائیں گے. میں شہباز صاحب کو آپ کا پیغام پہنچا دوں گا, لیکن جمہوری نظام انقلابی نہیں ہوتا, اس کے اندر عددی اکثریت کی بنیاد پہ نظام چلتا ہے. تو عددی اکثریت جب تک حکومت کے پاس ہوتی ہے وہ رہتی ہے, چاہے وہ پرفارم کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو. تو یہی نظام ہے. بہرحال اگر آپ انقلاب کی توقع کر رہے ہیں تو جمہوری پارلیمانی نظام میں اس سے آپ کو مایوسی ہوگی. سر جس عمران خان جس عمران خان صاحب کو, آخری سوال آپ سے کروں گی, جس عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب اناڑی کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بھئی چھوڑے, یہ اتنا سیریس نہ لیں, ان کو کچھ نہیں ہے, اس کھلاڑی نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ پلس کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو گنوا دیتی ہوں 2-3 چیزیں. رائٹ ونگ کی سیاست جیسے ہو گئی کہ آبویسلی انہوں نے امریکہ کی پالیسی کے اوپر بالکل نہ کر دیا. ریاست مدینہ وچ از مذہب کارڈ, وہ بہت اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں, ہاتھ میں تسبیح ہے, ہر چیز مدینہ کی ریاست کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم محب الوطنی کی بات کریں تو سب سے زیادہ پیٹریوٹک وہ ہیں اپیرنٹلی, کیونکہ ان کے خلاف مودی کے یار کے نعرے نہیں ہیں, جو چاہے مرضی ہو جائے, آپ ان کے خلاف یہ چیز سیل ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کے بھی ٹائز انڈیا کے ساتھ ہیں. سو محب الوطنی میں بھی وہ نمبر 1 پہ ہے. ایسا کون سا ایریا باقی رہ گیا ہے جس کے اوپر آپ سیاست کریں گے اور آپ عوام کے اندر یہ نیریٹو بلڈ کریں گے کہ پی ایم ایل این از آن دا رائٹ ٹریک؟ عوام کے دل میں, عوام یہ سب باتیں سمجھتے ہیں. حکومت نیریٹو پہ نہیں چلتی,
حکومت چلتی ہے اپنی پرفارمنس پہ. پرفارمنس زیرو ہے, نیگیٹو ہے. مہنگائی کی حالت دیکھ لیں, ملک کی حالت دیکھ لیں, ترقی کی حالت دیکھ لیں, ہر حوالے سے ہمارا ملک زوال پذیر ہے. تو آپ سارا دن ریاست مدینہ کی بات کرتے رہیں, نعوذ باللہ جو باتیں کی جاتی ہیں, میں تو خوف آتا ہے کہ ایسی بات کرنا بھی, کہ اپنے آپ کو ریاست مدینہ سے آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ ملک کے مسائل حل ہو گئے ہیں. یہ بڑی بدنصیبی ہے. حکومت بڑا سر نیچے کر کے بڑی ہیوملٹی کے ساتھ حکومت کام کرتی ہے, عوام کے مسائل حل کرتی ہے, اس کے بعد یہ معاملات بنتے ہیں. تو اس لیے یہ معاملات الیکشن کے سپرد کر دیں, وہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب نے سیدھی بات وینر سلیم کے ساتھ میں وقت دیا. آپ کو بہت شکریہ. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف سے فاروق حبیب صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بات کریں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو جواب دیے اس حوالے سے بھی بات کریں گے, اور جو آج بجٹ منظور بھی ہوا ہے, عمران خان صاحب کی جو تقریر بھی ہوئی ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اس چھوٹے سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس. پورا موقع دیا حکومت اپنا 172 دکھا سکے, اور پورا پاکستان نے دیکھا کہ کتنا مشکل تھا حکومت کے لیے وہ 172 دکھانے کی. ڈیپٹی سپیکر صاحب اپنا ٹائم لیتا رہا اس کرسی پہ, ان کے ممبرز ادھر ادھر بھاگتے رہے, ڈھونڈتے رہے لوگوں کو. آپ جناب اسپیکر صاحب آپ تشریف لے آئے, اس میں بھی ماشاءاللہ کچھ ٹائم گزرا, تب بھی وہ بھاگتے رہے. آخری ووٹ کے وقت میں نے خود اٹھا تھا اور آپ کا ووٹ کو چیلنج کیا تھا جناب اسپیکر, مگر انفارچونیٹلی ہمارا گنتی کرنے کے بجائے آپ اٹھ کے چلے گئے. اگر آپ دھاندلی نہیں کرتے تو وزیر اعظم کے پاس 172 ووٹس نہیں تھے. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. فاروق بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, تھینک یو فار یور ٹائم. مبارکباد ایکسیپٹ کیجئے آپ کو بھی, پاکستان تحریک انصاف کو بھی, صرف بجٹ کی نہیں, پرامن طریقے سے عمران خان صاحب کی صرف اس تقریر کی نہیں بلکہ اس چیز کی بھی کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے کامیاب رہے اپوزیشن لیڈر کے اوپر حملہ کرنے میں, کتابیں پھینکنے میں, گالیاں دینے میں, ان کی تقریر میں ایک خلل ڈالنے میں, لیکن ان ریٹرن اسی اپوزیشن نے چپ چاپ آرام سے بیٹھ کر کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقریر سنی. لیکن آج جو آرگیومنٹ ہوا بلاول بھٹو زرداری اور ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کے بیچ میں, وہ اتنا چائلڈش آرگیومنٹ تھا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں دی منسٹر فار فارن افیئرز, وہ ان کو بچوں کی طرح تانے دے رہے تھے. مطلب اور حالت آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی یہ ہے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر ہے. تو لوڈ شیڈنگ دیکھیے, اپنی پرفارمنس دیکھیے, اور آپ اپنے فارن منسٹر کی پارلیمان کے اندر پارٹیسپیشن دیکھیے. دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ سپیچ جو ہے وہ ایک سٹیٹسمین کی سپیچ تھی, اور اس سپیچ نے آپ دیکھیں کہ احاطہ کیا پاکستان کے غریب آدمی کی بہتری کے حوالے سے. 40 سے 60 لاکھ خاندانوں کو کس انداز سے غربت کی لکیر سے نیچے نکالنا ہے, 5 لاکھ روپے بلا سود ان کو کاروبار کے لیے قرض فراہم کرنا ہے, ان کو اپنی چھت بنانے کے لیے 20 لاکھ روپے کم آمدن والے گھر کے لیے بلا سود قرض فراہم کرنا ہے, اور وہ 20 سال کی مدت میں واپس کریں گے. فی گھر سے ایک شخص کو فنی تعلیم دے کر اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے ہنرمند روزگار کے لیے مواقع فراہم کرنے ہیں. لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے آج انہوں نے بات کی, ہیلتھ کارڈ کے لیے بات کی. خیبر پختونخوا کے اندر ہم یہ دے چکے ہیں, 10 ارب روپے کا بینیفٹ وہ وہاں سے لے چکے ہیں. اور جو ہماری معیشت ہے وہ ایکسپورٹ بیس ہوگی, سسٹینیبل ہوگی, اور آئندہ پاکستان جو ہے وہ قرضوں سے نجات حاصل کرے گا اسی صورت جب ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا. اوورسیز کے حوالے سے بات کی, انصاف کی, انسانیت کی, خودداری کی, جو بڑی اہم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا واضح مثال دی ویسٹ کو کہ کیا آپ جو ہے وہ ہمیں کوئی مطلوب ملزم ہو تو کسی ملک کے اندر ڈرون حملہ کرنے کی اجازت دیں گے جو ہم اپنی سرزمین پہ دیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہر عام پاکستانی کئی دہائیوں سے سننا چاہ رہا تھا کہ ان کا وزیر اعظم کھڑے ہو کر اسی دبنگ انداز سے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے
اور آج یہ پالیسی جو ہے وہ ریاست کی پالیسی بن گئی. تو لہذا اس پر اگر اپوزیشن نے ان کی تمام پالیسی سٹیٹمنٹ کو سنا ہے، تحمل سے سنا ہے، ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس نتیجے پر پہنچنے میں کچھ پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ جب بھی اپوزیشن کے ساتھ ہماری بزنس ایڈوائزری کے اندر چیزیں طے ہوتی تھی اس سے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. ہم نے آج ان کو وہ بھی ریمائنڈ کروایا. جب شوکت ترین کی تقریر ہونی تھی تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ شوکت ترین کی وہ تقریر سنیں گے، بدلے میں ہم بھی ان کی تقریر سنیں گے. چلیں ہم تو احتجاج کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بات پر پاس نہیں رکھا، لیکن بینش اس دن آپ نے اگر غور کریں تو شہباز شریف تو تقریر کر رہے تھے، لیکن اس دوران پی ایم ایل این کے اندر جو مریم صاحبہ کا گروپ ہے وہ وہاں پر کیوں نعرے بازی کر رہا تھا، وہ شہباز شریف کی تقریر میں کیوں شور مچا رہا تھا، وہ کیوں گالم گلوچ کر رہا تھا. لیکن اپارٹ فرام دیٹ آج پوری پارلیمنٹ نے میچورٹی دکھائی، اس کنکلوژن میں پہنچے اور حکومت نے پہلا قدم لیا. ہم نے ان کو انگیج کیا. اور آج آپ دیکھیں پھر میں آپ کا کوسچن لیتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اس پارلیمنٹ کو فنکشنل بنانے کے لیے، انتخابی اصلاحات کے لیے ہم اپوزیشن کی تجاویز سننے کو بھی تیار ہیں، ان پر جو عمل درآمد ہو سکتا ہے ان پر عمل کرنے کو بھی تیار ہیں. آپ ایون اس بجٹ میں دیکھیں بہت ساری ایسی ترامیم ہیں جو اپوزیشن نے پیش کی اور حکومت نے انہیں ایکسپٹ کیا، انہیں اپوز نہیں کیا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پارلیمنٹ کے اندر ایک مثبت کلچر ہے، پارٹیسپیٹری رول ہے، انکلوسیو اپروچ ہے، اس کو بڑھانے کے لیے حکومت سنجیدہ کردار ادا کر رہی ہے. اور آج اسی انگیجمنٹ کے بدلے میں آپ دیکھیں کہ پوری پارلیمنٹ نے میچورٹی کا ثبوت دیا اور پرائم منسٹر نے بھی ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنا موقف بھی بیان کیا، اپنی پالیسی بھی بیان کی جو وہ سمجھتے ہیں، جو پاکستان کے حوالے سے ان کا ویژن. ٹھیک ہے. دو چیزیں آپ نے کی، آپ نے اصلاحات کی بات کی اور آپ نے بات کی کہ جو ایک اس کا پس منظر تھا کہ جس طریقے سے یہ تقاریر ہوئی، چاہے آپ کے فائنانس منسٹر کی ہوں چاہے پرائم منسٹر کی ہوں. اسی سے ریلیٹڈ دو چیزیں، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ تھے. آپ کی جو انتخابی اصلاحات کی دعوت ہے وہ انہوں نے ابھی تک تسلیم نہیں کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بات تو تب ہوگی جب یہ پتہ چلے گا کہ جی پچھلا الیکشن چوری کس نے کیا، کیسے ہوا، پہلے اس چیز پر بات ہوگی. نمبر 1 اف اور بٹس کے اوپر جو ہے وہ ٹاکس نہیں کی جاتی انتخابی اصلاحات کو لے کے. نمبر 2 وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے کہ بھئی ہم اپوزیشن کی بھی بات سنیں گے، پہلے وہ ہمارے فائنانس منسٹر کی بات سنیں، وہ پرائم منسٹر کی بھی بات سنیں گے. آج شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، احسن اقبال صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، آصف علی زرداری ہوں، خواجہ آصف ہوں، بہت سے جو سینئر لیڈرز تھے اپوزیشن کے وہ نہیں تھے، موسٹلی اپوزیشن موجود تھی. کیا یہ اس ڈیل کا حصہ تھا؟ کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب مجھے شو میں لائیو آن ریکارڈ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ بھئی وہ تقریر سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے منع کیا گیا تھا کہ یہ لوگ اس تقریر کا حصہ نہیں ہوں گے جب پرائم منسٹر تقریر کر رہے ہوں گے، یا وہ خود ہی اپنی مرضی سے نہیں آئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کس رکن اسمبلی کو ہم مشروط کر سکتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں نہ آئے تو پھر ہم تقریر کریں گے. یہ تو ان کی اپنی طرف سے ہے نا. آپ دیکھیں معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے رینک کے اندر جو ہے وہ دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی تو کل بھی بجٹ ووٹنگ کے دوران موجود نہیں تھے. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو پی ایم ایل این کے موسٹلی لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے. زرداری تو پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے وہ بیمار ہیں کووڈ کے حالات کے باوجود، وہ کل پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے. لیکن پی ایم ایل این کے بہت بڑے تعداد کے اندر اراکین کل اسمبلی میں موجود نہیں تھے. وہ کیوں موجود نہیں تھے، کہاں پر تھے، کیا معاملات تھے، اس کے اوپر جواب طلبی پی ایم ایل این سے ہونی چاہیے، جس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کی باقی جماعتوں نے گلے شکوے کیے ہیں ان کے ساتھ. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ بلاول کو تو بیچ چوراہے میں چھوڑ کے چلے گی پی ایم ایل این. یہی شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ وہ بجٹ پاس نہ ہونے کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے اور اس اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں وہ لیڈ کر رہے تھے. کل تو مجھے اپوزیشن لیڈر لیس نظر آئی. بلاول تو بیچارے آج صدمے سے نہیں باہر آ پا رہے. کل کے کئی بار انہوں نے اظہار کیا ہے اس چیز کا، اس صدمے کے اندر موجود ہیں. ان کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں. ویسے فاروق کتنا حسین اتفاق ہے کہ بلاول بھٹو بھی شہباز شریف پر تنقید کر رہے ہیں اور حکومت بھی شہباز شریف پر تنقید کر رہی ہے. مطلب یہ اتفاقات صرف اور صرف پاکستان میں ہو سکتے ہیں. بڑا حسین اتفاق ہے. ویسے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر شہباز شریف کل وہاں پر موجود نہیں تھے تو ہم تو اس بنیاد کے اوپر بات کر رہے ہیں جو انہی کی اپوزیشن کی ایک اتحادی جماعت جو ہے ان کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہے اور اس کے اوپر وہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جہاں تک رہی بات کہ پارلیمنٹ کو یہ کتنا سنجیدہ لیتے ہیں نا، پارلیمنٹری بزنس ہے. اچھا آپ آئے، اپنی تقریر کی، آپ چلے گئے.
آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شاہد خاقان عباسی جو سابقہ وزیر اعظم ہے اس ملک کے، آپ کو اپنا خیال نہیں تو آپ جس منصب پہ رہ چکے ہیں اس کا خیال کر لیں. مجھے وقفہ لینا ہے فاروق. پرائم منسٹر کی تقریر سننے میں سنجیدہ نہیں ہے. آل رائٹ، مجھے ایک وقفہ لینا ہے. باقی جو بات ہے اس بریک کے بعد آ کر مکمل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر بی بیک. ویری مچ. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ بنے رہیں گے. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹل ویری مچ ان کانورسیشن ود فاروق حبیب، وزیر مملکت ہیں برائے اطلاعات و نشریات کے. فاروق صاحب، یہ پارلیمان کے ماحول کی بات ہو رہی تھی، وقت کم ہے، فائنلی ذرا اس ڈسکشن کو ہم ذرا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا عزت صرف اور صرف لیڈر آف دا ہاؤس کی ہے؟ کیا صرف پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر کی ہی ایک عزت ہے جس کے لیے بات چیت بھی کی جائے گی، ڈیل بھی کی جائے گی، NRO بھی دیا جائے گا ایک تقریر کے لیے؟ کیا کسی نارمل ممبر کی کوئی عزت نہیں ہے؟ اپوزیشن لیڈر کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا آپ اپوزیشن کے رول کو اپریشیٹ کریں گے آج جس طریقے سے مینٹین کیا گیا پارلیمان میں؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ ہم نے ایک بار نہیں کئی بار متعدد بار انگیج کیا ہے، اور اسپیکر صاحب نے ایک بزنس ایڈوائزری کمیٹی بنا رکھی ہے جس کے تحت آپ جب ہاؤس کا بزنس چلاتے ہیں اس کے اندر معاملات آپ کے طے ہوتے ہیں، کون کون قانون آپ لے کر آئیں گے، کون کون سے لیڈرز اس کے اوپر سپیچ کریں گے، معاملے کو آگے لے کے چلیں گے. آپ اس ایک واقعے کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ بجٹ کے اوپر 93 گھنٹے بینش بحث ہوئی ہے، جس میں سے اپوزیشن کو 16 گھنٹے 10 منٹ اضافی فراہم کیے گئے ہیں. کٹ موشنز جو اپوزیشن لے کر آئی اس کے اندر بھی ان کو 16.5 گھنٹے فراہم کیے گئے ہیں. اور جو اس کے علاوہ آج بھی جو ہے وہ ضمنی بجٹ کے اوپر بھی اپوزیشن کو کھلی بات کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے. اور اب تک جتنی بھی اسمبلی کے اندر 110 قوانین پاس ہوئے ہیں، ان تمام قوانین کے اندر اپوزیشن کو بھرپور موقع دیا جاتا رہا، بھرپور بات کرنے کا موقع دیا جاتا رہا. پارلیمنٹ کے اندر ٹرائیری بینچز کی اپوزیشن کی دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. آگے پوائنٹ فاروق صاحب، فورن منسٹر کے رول کے اوپر آپ نے پہلے بھی کامنٹ نہیں کیا، آپ ڈائریکٹلی خان صاحب کی تقریر پہ چلے گئے. میں دوبارہ سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آج فورن منسٹر نے تنقید کرتے ہوئے بلاول صاحب کو وہ اتنے آگے چلے گئے تانے دینے میں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں بنے یوسف رضا گیلانی صاحب وہ سرکاری ووٹوں سے بنے. مطلب آپ بغض PMLN میں اتنے آگے نکل گئے کہ آپ لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے مکمکہ کر لیا. آج اعتراف کیا فورن منسٹر نے اس بات کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو بلاول صاحب جو ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ان کے انکلز میں شامل ہیں. کسی دور میں وہ ان کو انکل کہہ کے بلاتے تھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جتنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادب احترام کا خیال رکھیں گے، جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی اس کا رد عمل بھی جو ہے وہ ان کو سامنے آ گیا. اور ہوتا یہ ہے کہ جن کو کل آپ اپنے بچوں کی طرح دیکھ رہے ہوں، اس نگاہ سے دیکھ رہے ہوں، اور وہ آپ کو اپنے القابات سے جب پکاریں تو پھر معاملہ ہو جاتا ہے. جب یہ اسمبلی کی سپیچز میں پھر آپ جذبات میں بہت باتیں جو ہیں وہ کر جاتے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ جو اسمبلی کا ماحول ہے اس ماحول کو ہم نے قانون کی طرف لے کے جانا ہے. کیا یوسف رضا گیلانی سرکاری ووٹوں سے اپوزیشن لیڈر بنے، اس کا اعتراف کیا گیا؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے یوسف رضا گیلانی کو جن لوگوں نے ووٹ دیے یا جنہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر بننے کا، ان میں سے کسی کا تعلق PTI سے نہیں ہے. آل رائٹ جی، بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. آپ لوگ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ I'll see you on Monday with fresh show and fresh guest. Meanwhile اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.